औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है गुलाम रसूल। एक नया वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि इस वीडियो को लाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस्लाम की जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो हम मुसलमान खुद इसमें तब्दीली ला रहा है। खुदावंद करीम खुद फरमाते हैं, मैंने जिन्नात और इंसान को मेरे इबादत के लिए बनाए हैं, फिर क्यों ना हम जो है ना मुख्तलिफ कब्रों पे जाकर उनसे मांगना शुरू करते हैं। हालांकि हम खुद कहते हैं ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो ऐसे वीडियो को जितने हो सके हमें शेयर करना चाहिए, क्योंकि जो है ना हम अपनी नजरियात से धीरे धीरे फिर रहा है। फिर हम जो है ना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को गाली भी देते हैं। क्यों गाली देते हैं? क्योंकि हम जो कर रहा है हम समझते हैं वो हम सही कर रहा है, भले हम जो है ना इस्लाम के कंसेप्ट के खिलाफ भी क्यों ना कर रहा है। और जो कोई हदीस और कुरान से मुतल्लुक अमल करने की हमें हिदायत देते हैं तो हम इनको गालम गलौज देते हैं। हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबलीग का आगाज कर दिया तो बहुत सारे लोगों को एकदम समझ में आ गया, इन्होंने इस्लाम कबूल कर दी। और बहुत सारे लोग वो अपने खानदान से भी क्यों ना हो, अबू जहल हो गया, अबू लहब हो गया, इस तरह दूसरे आपके जो चाचाजाद कज़न थे, चाचा थे या आपके खानदान वाले थे, वो आपके जो है ना तबलीग को समझ न सका। और जो है ना जब तक इंसान इस दुनिया में मौजूद हैं इन्हें लानत बेचता रहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने अकीदे को नहीं छोड़ा। यहाँ भी इस वक्त जो है ना हम जो है ना काफिराने जो कंसेप्ट हैं वो एडप्ट करना शुरू कर रहा है। कब्रों को जाकर यानी मांगना, अपने जो पीर और मुर्शिद है इनका जो है ना मुजस्समा बनाकर जो है ना हम इनके आगे हाथ फैलाना, या जैसे कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जो मूर्ति बनाकर लोग इनको जो है ना इनके ऊपर दूध गिराते हैं, इनसे मांगना शुरू कर देते हैं। हालांकि जो है ना अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक करना, ये जो है ना इस्लाम के कंसेप्ट के मुनाफी कर रहा है और इस्लाम के दायरे से मेरे ख्याल में ये आउट होने का एक खुला रास्ता भी बना रहा है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, आप लोग वीडियो की शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखेगा। आइए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। अल्लाह बैठा और सरकार तकलीफ करो थोड़ी जी, तकलीफ करे बाहर आए। सारो सरकार उड़ाओ, ये सरकार। अरे भाई आपने दरबारों की बात की है, वैसे तो आपने बहुत ज्यादा बात की है और आपकी जो बड़ी पहचान है उनमें से एक पहचान ये भी है कि आपने इस पे अच्छा खासा बोला है, लेकिन फिर भी कोई गुंजाइश है दरबारों पे जाने की या दम करवाने की, तावीज़ धागा लेने के लिए? तावीज़ की शरीयत हैसियत क्या है और मज़ारों पे जाना दम करवाने इसकी क्या हैसियत है? देखिए, मज़ार पे अगर आप जा रहे हैं उन बुजुर्गों की बख्शिश की दुआ करने के लिए तो ज़ाहिर है ये उनका राइट है, आप जाएं और वहाँ जाके आप ऊंची आवाज़ में दुआ करें कि अल्लाह जो बुजुर्ग यहाँ दफन है इनके अगले पिछले गुनाह, छोटे बड़े गुनाह जो ये छुप के करते रहे वो भी, और जो इन्होंने ऐलानियां की वो भी अल्लाह माफ कर। ये तो हमें दीन ने दुआ सिखाई। अगर ये दुआ कोई कर सकता है ऊंची आवाज में तो और उसके बाद कर सकता वो सही सलामत वापस आ सकता है तो जरूर जाए। देखिए, हम मना क्यों कर रहे हैं? जो जगह नबी इस्लाम की नाफरमानी पे बनाई गई है हम आपको कैसे अलाउ करें? हमें दीन की गैरत मना करती है। नबी इस्लाम की वाज़ेह हदीस है मुस्लिम शरीफ में, मैं तुम्हें मना करता हूँ कब्रों को पक्का करने से, कब्रों पर इमारत बनाने से,
اور ان پر بیٹھنے سے. ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے, مجاور بن کے بھی بیٹھنا منع ہے. مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے, ابو حیاج اسدی تابعی کہتے ہیں کہ سیدنا علی نے اپنے دور خلافت میں مجھ سے فرمایا کہ اے ابو حیاج, میں تمہیں اسی کام پہ مامور نہ کروں جو نبی الاسلام نے میری ڈیوٹی لگائی تھی, کہ میں کوئی اونچی قبر دیکھوں تو اسے زمین کے برابر کر دوں, اور کوئی تصویر دیکھوں جو عبادت کی غرض سے, تعظیم کی غرض سے بنائی گئی, اسے مٹا دوں. اس پہ ہمارے جو صوفی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کافروں کی قبروں کا ذکر تھا. حالانکہ امام مسلم نے اس کے ساتھ ہی ایک اور حدیث ذکر کی ہے کہ روڈس کی جنگ کے دوران رومن امپائر کے خلاف عبادہ ابن صامت صحابی تھے, وہ اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے, راستے میں ان کا ایک ساتھی فوت ہو گیا, انہوں نے اس کی قبر زمین کے برابر بنوائی اور کہا نبی الاسلام ہمیں یہی حکم دیتے تھے, افضل یہ ہے کہ زمین کے برابر ہو. بخاری شریف میں ہے کہ اگر اونچی رکھنی ہے ایک بالش تو وہ بھی کچی. تو مزارات پہ یہ ہو رہا ہے. اور پھر جو خرافات وہاں پہ ہو رہی ہیں, یعنی وہاں پہ جو بے حیائی کا طوفان بدتمیزی ہے, مرد و عورت کا اختلاط ہے, شرکی ایکٹیویٹی ہو رہی ہیں سجدوں کی شکل میں, اور پھر ڈھول ڈمکے بدکاری کے اڈے کئی بن چکے ہیں. سب سے بہترین چرس ہیروئن عموماً درباروں پہ ملتی ہے. نبی علیہ السلام کے مزاج کے خلاف ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے, ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ منت مانی ہے کہ مقام بوانا پہ اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کروں گا. ایک روایت میں 100 اونٹ. آپ نے فرمایا دیکھنا وہاں کہیں زمانے جاہلیت میں کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا, یا کسی زمانے میں یہاں بت کی پرستش تو نہیں ہوتی تھی. اچھا, انہوں نے آگے سے نہیں پوچھا یا رسول اللہ اگر ہوتی بھی تھی تو دین واٹ, اب تو نہیں ہو رہی. آپ فرمایا پہلے اگر کہیں ہوتی تھی نا تب بھی وہاں نہیں جانا, کیونکہ اس سے پھر لوگ کیا پلی لیں گے کہ وہ شاہ صاحب دی یاد تازہ بھی ہوتی ہے, بزرگوں دی یاد تازہ بھی ہوتی ہے. آج کے زمانے میں اگر میں لینگویج بولوں تو وہ نبی جو آپ کو اللہ کی نام کی قربانی بھی نہ کرنے تھے میلے ٹھیلوں کی جگہوں کے اوپر, وہ آپ کو کیسے الاؤ کریں گے کہ ایسی جگہ جہاں پہ یہ خرافات ہو رہی ہیں. رہا تعویذات والا معاملہ, اسلام میں تو تعویذ کا کوئی کنسیپٹ اس حوالے سے نہیں ہے کہ آپ نے اسے لٹکانا ہے. ٹھیک ہے, قرآن میں ہے کہ شہد میں شفا ہے. اس کا کوئی مطلب یہ نکالے گا کہ شہد کی بوتل آپ گلے میں لٹکا لیں گے؟ ایک بیوقوف آدمی بھی کہے گا بھائی اسے چاٹو. تو قرآن جب کہہ رہا ہے قرآن میں شفا ہے, تو اس سے شفا حاصل کرنے کا طریقہ, جس طرح شہد سے شفا حاصل کرنے کا طریقہ چاٹنا ہے, قرآن سے شفا حاصل کرنے کا طریقہ بھی تو اللہ کے نبی بتائیں گے نا. پڑھنا جی, وہ بتایا اسے پڑھنا. اور وہ وظائف صحیح بخاری میں آیا نبی الاسلام رات کو سونے سے پہلے المعوذات, 3 تعویذ, 3 پناہ دینے والی صورتیں, آخری 3 صورتیں سورۃ الاخلاص, سورۃ الفلق, سورۃ الناس 3 دفعہ پڑھ کے ہاتھوں میں پھونکے جسم پہ ملتے تھے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا آپ یہی 3 صورتیں پڑھ کے اسے دم کرتے تھے. دم کرنا سنت ہے, بالکل. تعویذ بھی سنت ہے, یہ والے تعویذ, یہ نہیں کہ قرآن لکھ کے آپ گلے میں لٹکائیں گے یا اس کی نمبرنگ کریں گے, ان کا کیا لینا دینا قرآن و سنت کے ساتھ. پھر ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے جو صبح اور شام 3 دفعہ آخری 3 صورتیں پڑھ لیں ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی. پھر ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے, ایک صحابی کہتے ہیں نبی الاسلام نے مجھے وصیت کی تھی کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آخری 3 صورتیں پڑھ لیں گے. ترمذی میں ایک رکت انگیز حدیث ہے جو سنن سعید کبریٰ میں ہے کہ نبی الاسلام پہ جب یہ آخری 2 صورتیں نازل ہوئی نا پلس سورہ اخلاص, تو پھر آپ علیہ السلام نے باقی دعائیں چھوڑ دی تھی. آپ صرف انہی کو لیا کرتے تھے کہ یہ ہر ایک چیز سے کفایت کرتی ہیں. میں ان سٹوڈنٹ سے, ان لوگوں سے جن کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا, یہ ریکویسٹ کروں گا آپ کچھ سنت اذکار نہ کریں, ہر فرض نماز کے بعد آخری 3 صورتیں پڑھ لیں اور صبح شام 3 دفعہ پڑھ لیں. آپ کو کوئی سنت اذکار کرنے کی ضرورت نہیں. ہر ذکر, ہر دعا, شیاطین سے بچنے کی, جادو سے بچنے کی, ہر چیز, سب کچھ اس کے اندر کور ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ قرآن کی صورتیں, یہ سنت والی بات ہی نہیں رہی, یہ تو قرآن کی دعائیں, تو یہ کر لیں. یہ تعویذات ہے. اس جی ناظرین, آج کے ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ ویڈیو بہت ہی زبردست, بہت ہی کمال کے ویڈیو تھے. جیسے کہ ہم نے اس ویڈیو کے شروع میں ایک ویڈیو دیکھا جس میں ایک قبر کی کھدائی کرتے ہوئے نظر آ رہا تھا. تو بہت سارے لوگوں کا ماننا یہی ہے کہ یہاں پر پہلے بہت بڑا دربار ہوا کرتا تھا, پھر اس قبر کے اندر سے ایک آواز آئی, وہ کسی ولی اللہ کی آواز تھی. باہر صورت جو ہے نا, ایسا کچھ ہوتا بھی ہوگا یا نہیں بھی ہوتا ہوگا, ہمیں اس سے کوئی متعلق نہیں ہے. ہمیں متعلق ہے تو قرآن سے ہیں اور حدیث سے ہیں. اگر ہم ان کے یعنی احکامات پر پھل طریقے سے عمل کرتے ہیں تو ہم کسی بھی قبر پر جا کر ان سے مانگنا بھی ہمیں نہیں پڑتا, یا قبر کی کھدائی بھی کرنا ہمیں نہیں پڑتا. یہ سب ہماری جو ہے نا قرآن
اور حدیث کی اسٹڈی کم کرنے کی ایک وجوہات ہے۔ قبر کو اونچے بلڈنگ میں بنانا جو نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور مبارک میں کسی بھی قبر کو اونچے بلڈنگ میں نہیں بنایا۔ اگر بنانا ہوتا تو آپ نے اپنے چاچا حضرت امیر حمزہ کی قبر کو کم از کم دوسرے تیسرے قبروں سے اونچے یعنی دیواروں کے ساتھ بناتا، نہیں بنایا۔ اس لحاظ سے جو ہے نا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے جو ہے نا جو بھی ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہم میں سے اس دنیا سے کوئی بھی چلے جاتے ہیں، تو ہمیں جو ہے نا قبر کے مزار کی قبر کی شکل تو بنانا چاہیے، لیکن ان کے جو ہے نا ان قبروں کو ہم اگر اونچی بلڈنگ میں بنائے جاتے ہیں تو وہاں پر دو چیز لازمی ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ رش ہوتے ہیں، تو وہاں پر ماں بہنوں کی تمیز نہیں ہوتے ہیں۔ دوسری بات، ہم جو ہے نا وہاں قبروں پہ جا کر جو ہے نا ہم ان قبر والے سے مانگنا شروع کرتے ہیں۔ اگر جب ہم اللہ سے مانگنے کے بجائے اس قبر والوں سے مانگتے ہیں تو یہ اسلام کے جو ہے نا کنسپٹ کے خلاف جانے کا ایک کھلا راستہ ہے۔ چلو اندر جو بھی ہو، ہم ایک عبادت یعنی ہم ایک عبادت کے طور پر کرتے ہیں، جو ہے نا اس جو ہے نا دربار کی باہر دیکھا جائے وہاں پر بہت سارے نشے کی ادویات بیچ رہے ہوتے ہیں، چرس، ہیروین، افیون، اچھا اس کے علاوہ سگریٹ، مطلب جو بھی ہے نشائی چیز ہیں وہ ہم بیچے جا رہا ہوتے ہیں۔ اگر اس قبر والوں میں اتنا حکمت ہوتا تو اپنی جو ہے نا قبر کے ایریا میں ایسا کچھ کرتے ہوئے وہ برداشت ضرور نہیں کرتا۔ تو اسی طرح اسی سے متعلق انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے سوالات کیا گیا، تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ان قبر سے متعلق قرآن سے انہوں نے جواب نکالی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ایک صحابہ اسی کام کے لیے مختص کیا ہوا تھا۔ انجینئر کہتے ہیں اگر کوئی بھی شخص اپنی جو عزیز کے قبر کو اونچے بلڈنگ بناتا، اونچے دیواروں سے بناتا، تو اس جو ہے نا صحابہ اس قبر کی دیوار کو گرا دیتے ہیں۔ جو ہے نا ہم اپنے عقیدے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بھلے وہ قرآن کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف ہو یا اسلام کے خلاف بھی کیوں نہ ہو، وہ ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ مزید سے مزید جو ہے نا ہم قبر کو سجانا، اچھا وہاں پر دمال بجانا، عرس منانا، یہ سب جو ہے نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے کرتے ہوئے یا کیا ہوا ہمیں کہیں پر بھی نظر نہیں آتے ہیں۔ اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے خاص طور پر اس قبر سے متعلق قرآن سے ریلیٹڈ، حدیث سے ریلیٹڈ بیانات دے ہیں۔ تو جو کوئی بھی آپ کو قرآن سے متعلق ایڈوائز کرتے ہیں، قرآن حدیث سے متعلق آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں، تو ہمیں فوراً اس کو ایڈاپٹ کرنا چاہیے۔ اگر جو کوئی بھی میں نے کرامات کے ذریعے، معجزات کے ذریعے ہمیں موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے ایک سوال پوچھنا چاہیے، اس دور میں اگر ایسا ہوتا تھا تو اس دور میں کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا، تو اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ انشاءاللہ ہم حاضر ہوتے رہیں گے۔ آپ لوگ بھی چاہیے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمیں ایک موٹیویشن مل جائے۔ اللہ حافظ۔